अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर अलवी और आज गेस्ट लिस्ट में हमारी गेस्ट हैं मैम मुनीज़ा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैम, ऑथर आप, प्रोड्यूसर आप, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग आप रह चुकी हैं पीटीवी की, एक्टिंग भी आपने की है और आप फैज़ फेस्टिवल की रूह रवां भी हैं। आप ख़ुद को क्या कहलवाना चाहेंगी? देखें, फैज़ फेस्टिवल के रूह रवां तो फैज़ हैं, हम तो सिर्फ सपोर्ट हैं पीछे से। पहली बात, आपने एक्टिंग की बात की तो बहुत सी बातें याद आ गई। तो मैं ये चाहूँगी, ऑथर आपने कही तो 2 ही तो किताबें लिखी भैया, मैम एक भी बहुत है। ऐसी क्या बात है। तो मेरे ख्याल में जो मेरा टेलीविज़न पीटीवी में जो मेरा करियर रहा, उसमें क्योंकि 40-42 साल से ऊपर था, तो वो मैं समझती हूँ कि शायद वहाँ मेरी कुछ थोड़ी बहुत ही खिदमत कह लीजिए आप या एक्सपीरियंस कह लीजिए, वो मेरा है, जो मुझे यहाँ आके भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फिर घर में आ गए। आपने तुम जो चाहो तो सुनो के नाम से सीरीज़ की थी, इंटरव्यूज़ की, और वो इंटरव्यूज़ उन लोगों के आपने किए जो हर आदमी की चेक लिस्ट पे होते हैं कि हमें करने चाहिए। अब आप उसको रिवाइव कर रही हैं, लेकिन ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। जी, आइडिया कैसे आया, एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है इसकी? वो जब पहले किए तो वो भी एक लड़ाई थी, चलें छोड़ें, हो गई, किए और चलते रहे। पहले सिर्फ ख़वातीन के थे, फिर ख्याल आया कि ये तो ज़्यादती है आप जैसे मर्द हज़रात के साथ, तो फिर मर्दों को भी शामिल किया। और क्या क्या मर्द थे उसमें, अगर आप देखें, मुनीर नियाज़ी साहब, मोहम्मद अली साहब, तो इस बहुत ऐसे लोग, तो उन सब से बात की, बहुत मज़ा आया। तो ये मुझे महसूस हुआ कि अब आगे एक सेकंड जनरेशन आ गई है। इनमें से बहुत से लोग छोड़ गए, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए। तब वक्त आ गया कि हमारी यूथ को, जो कि बहुत ज़्यादा है, और एक तरह से पूरा सिस्टम बदल गया। अब डिजिटल पे आ गए हैं हम, जैसे माशाल्लाह आपका भी चैनल है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको करें। इसके पीछे मेरी टीम है जो मुझे धक्का मार रही है पीछे से कि मैडम शुरू करें। तो मैंने 3-4 प्रोग्राम कर लिए हैं और मुझे इतना मज़ा आ रहा है उन बच्चों के साथ। बच्चे ही कहूँगी, हालांकि माशाल्लाह वो भी अब अपने वक्त के बहुत बड़े एक्टर, शख्सियत, राइटर हो चुके हैं, लेकिन मेरी गोदों में खेले हुए हैं, मेरे बच्चे हैं। तो उनसे ऐसी बातें सुन के जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कितनी मैच्योर हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसका इंटरव्यू करके आया? जो पिछले थे, जी हाँ, पिछले। उसमें से अगर आप देखें तो हर एक में मुझे जो शायद मैं महसूस करती हूँ, जिनके बारे में मुझे ज़्यादा इतना मालूम नहीं था और मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था, वो थी खातून डॉक्टर रूथ फाओ। नाम उनका था, सबको पता था, और मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था, जो मैं समझती हूँ दैट शी वाज अ फ्रेंड ऑफ माय मदर्स। तो मैंने जब एलिस फैज़ का नाम लिया तो वो कुछ और ही जगह पहुँच गई, और फिर उन्होंने इतनी अच्छी तरह से जो बातें की मुझसे। एक उनका इंटरव्यू, एक बिल्किस ईदी का इंटरव्यू, वो मैं करने गई उनके घर में। तो वो जो जगह देखने वाली, जो वहाँ उनसे बात करने वाली, वो मुझे याद है कि अगेन नाम तो सुना हुआ था, लेकिन जो उन्होंने अंदर अंदर की बातें बताई कि ईदी साहब से कैसे मुलाकात हुई। तो इस किस्म के लोगों से गुफ्तगू, जो हसन सरदार से, हसन सर, अब आप सोचें, नौजवान हसन सरदार, किस कदर खूबसूरत वो आदमी था, किस तरह वो भागता था, और मैंने उसको चैम्पियंस ट्रॉफी जीतते हुए देखा हुआ है। तो उस वक्त जब हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं उसको देख रही हूँ, वो क्या क्या कहानियाँ सुना रहा है। तो इस किस्म के लोगों से, जिनसे आप वैसे नहीं मिल सकते, जिन लोगों से वैसे राब्ता नहीं हो सकता था, उनसे बात करने में बहुत अच्छा लगता था। और मेरी एक ये आदत है कि मैं एक सवाल पूछती हूँ, चुप हो जाती, फिर इंतज़ार करती हूँ जब वो सवाल बंद करें, जवाब बंद करें, तो फिर मैं उठती। तो उससे शायद लोगों को इंटरेस्ट हुआ, कि वरना ये कि वो सवाल ख़त्म ही नहीं होता। जब सवाल ख़त्म होता है तो अगला आदमी कहता है, जी मैंने क्या बोलना है, आपने तो सब कुछ कह दिया। आपने मैम पीटीवी पे जो है तकरीबन 40-42 साल आपने काम किया और आप डायरेक्टर प्रोग्रामिंग भी रहीं। आपका जो दौर था पीटीवी का, उसे उरूज कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब जो है पीटीवी का ज़वाल है। आपके ख़्याल में क्या वजूहात हैं, कौन ज़िम्मेदार है इसका? इसमें सही बात की जाए तो मेरे ख़्याल में बहुत इंटरफेरेंस अब हो रही है हुकूमत की। हम जब थे, अगर मैं कह सकूं, और मेरे दोस्त जो सुन रहे होंगे, जो मौजूद हैं, कुछ जा चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, तो हम प्रोफेशनल्स बहुत थे। ठीक है, हुकूमत का ऊपर होता है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग थी, तो वहाँ मौजूद हमें पॉलिसीज़ मिलती थी, बताया जाता था, और हमने 11 साल मार्शल लॉ के भी गुजारे, सब कुछ ऐसी बात हुई है।
لیکن کریٹیوٹی میں اور کریٹیو کام کرنے میں اور ڈیزائن کرنے میں ہمیں آزادی تھی اور ہم بہت سی ایسی کام کرتے تھے. اب جو میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ہاتھ آ گیا ہے بیوروکریسی کا, بالکل, پالیٹکس کا, گورنمنٹ کا, جو گورنمنٹ کا تو خیر ہونا بھی چاہیے, جو ہوتا ہی ہے. اور مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ جو لوگ اب, کیونکہ ہم جب جا رہے تھے تو ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہو رہا تھا کہ پیچھے کون ہے, پیچھے کون ہے, کیونکہ اس زمانے میں ایک زمانہ تھا جب بالکل بلاک ہوا تھا کہ آپ نے لوگوں کو, نئے لوگوں کو لانا نہیں ہے, وہ پالیسی تھی گورنمنٹ. تو اس کے بعد جب آنے لگے تو تیرا بھائی میرا بھائی, تیرا بھانجا میرا بھانجا. تو ایسے نہیں کہنا چاہیے. میں بھی خود کہتی ہوں اور آج بھی کہتی ہوں کہ میں خود بھی سفارشی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ الطاف گوہر صاحب سیکرٹری انفارمیشن تھے, والد صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو کراچی کی اسٹیشن کی انوگریشن ہو رہی تھی, تو میں نے ابا کو یوں کر کے, بھائی ہماری بیٹی کہہ رہی ہیں ان کو ٹیلی ویژن میں لے آؤ, ان کو بہت شوق ہے. تو میں یہ نہیں کہنے کو تیار کہ میں خود بھی سفارشی تھی. تو اس کے بعد اگلے دن ہی خط آ گیا اور میری ٹریننگ شروع ہو گئی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید آپ کے اندر سے کچھ جاگتا ہے اور آپ آگے چلتے ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ شاید اس وقت جو لوگ وہاں موجود, ایک تو فائنینشیل بہت پرابلمس ہیں, وہ تو ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, پینشنز نہیں مل رہی ہیں, میڈیکل بلز نہیں پے ہو رہے ہیں, جو میں سن رہی ہوں. ظاہر ہے میرا کوئی اتنا زیادہ رابطہ نہیں, واسطہ نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے لوگوں کی ظاہر ہے. دوسرا جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو شاید اتنا زیادہ جذبہ, اتنا زیادہ پیشن, اتنا زیادہ کریٹیونس کی طرف دھکیلا نہیں جا رہا جس طرح ہم دھکے مار مار کے ان سے کام کرتے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی بھی ایک طرح سے اوپر بہت زیادہ ہاتھ ہے. آپ کے پاس سب سے بڑا ایج یہ ہے کہ آپ فیض احمد فیض کی صاحبزادی ہیں. ہم سب تو فین ہیں, آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے اور آپ کا کورسپونڈنس بھی آپ نے کتاب کے صورت میں جو ہے وہ پیش کی ہے. کہ کیا کیا باتیں جو آپ کو یاد آتی ہیں؟ آپ ایج کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہی ہوں ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت بڑا سر پہ بوجھ تو نہیں میں کہہ سکتی, لیکن ہر وقت ہر لمحے یہ خیال ہے کہ پیچھے دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پیچھے دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا, تم فیض کی بیٹی, تم فیض کی بیٹی. تو الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ ان کی لیگیسی کو, ان کے نام کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے. اور یہ فیض فیسٹیول جو ہم کرتے ہیں 10واں سال آنے کو ہے, بیچ میں کووڈ کی وجہ سے رک گیا تھا, تو اس کو اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. کام میں نے بہت ساری مختلف کیے ہیں, اور والد صاحب تو وہی باتیں, والد صاحب کے ساتھ جو اس کتاب میں زہرا نگاہ صاحبہ نے بھی کہا, مجھے جب پڑھی, جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا تم کچھ شکایت کر رہی ہو اپنے والد سے. وہ میں جب بڑی ہو رہی تھی تو وہ جیل میں تھے, جب اور بڑی ہو رہی تھی وہ پھر ایگزائل میں تھے, جب اور بڑی ہو رہی ہوتی تو پھر جیل میں. تو ایک طرح سے میرا ان کے ساتھ اتنا جو نزدیکی رشتہ ہوتا ہے بیٹیوں کا, میں جو اپنے بیٹوں کو دیکھتی ہوں اپنی بیٹی, وہ نہیں تھا. تو مجھے ایک شکایت ان سے رہی, اور جب آتے تھے تو پھر لوگ آ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور پھر وہ پاکستان ٹائمز, اور رات کو جاگنا دن کو سونا, ہم دن کو جاگتے تھے رات کو سوتے تھے, تو ملاقاتیں کچھ کم ہوتی رہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں ان کے ساتھ عجیب سی بات ہے کہنے والی, عمیر, جانے کے بعد ان سے میرا رشتہ زیادہ بڑا ہے. میں آج بھی محسوس کرتی ہوں, کوئی مانے یا نہ مانے, یہ میرے ساتھ ہیں. آپ یقین جانیے, میری آنکھوں میں اگر آنسو آ رہے ہیں تو معذرت, آپ یقین جانیے کہ کئی دفعہ ایسے مجھے کبھی کبھی, جو ہم سب کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور فون آتا ہے, میڈم رائلٹی آئیے, یقین جانیے, میں خدا گواہ کہ میں دل سے نہیں گڑھ رہی, ایسے پیسے آتے. میں یہ بہت محسوس کرتی ہوں کہ میرے بہت قریب ہیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سوری, پچھلے کی سوری, تو یہ لو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں. سلیمہ ہاشمی آپ کی بہن, ماشاءاللہ, اور وہ ٹی وی پہ بھی کافی ان رہی ہیں, اور آج بھی وہ ایکٹیو ہیں. آپ کا ان سے رشتہ کیسا تھا؟ وہ ان سے بہت زیادہ ایکٹیو ہے, بلکہ کل پرسوں میں نے اس کو تھوڑا سا کہا تھا, میں نے کہا یار بس کرو, تمہاری عمر اب, کیونکہ وہ اتنا ٹریول کر رہی ہے ماشاءاللہ. میرا رشتہ وہی تھا جو بہن کا ہوتا ہے, کہ کوئی مشورہ اگر کرنا ہو خاندان کے بارے میں یا کچھ ایسے تو ظاہر. اور پھر ایک اور ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہم دونوں بھائیوں سے بھی آئی ہوئی تھیں, جو بدقسمتی سے دونوں چلے گئے, تو وہ بھی ایک طرح سے ان دونوں بھائیوں کا بہت جوڑ تھا.
بہت پیار تھا. جیسے آپ کو پتہ ہے شعیب صاحب بہت بیمار رہے تو لہٰذا وہ تھے بھی اور نہیں تھے, تو وہ میری بہن پہ بہت سخت اور کڑا وقت گزرا ہے, اور ہم ان کے ساتھ رہے جتنی دیر بھی ہو سکتے ہیں, جتنا بھی کر سکتے تھے, لیکن وہ بھی رب کی مرضی ہے, کیا کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے وہ ہے, بٹ ہر طرح سے لکنگ اپ ٹو ہر. ظاہر ہے جہاں کوئی آتا ہے میڈم وہ آرٹ ہے, آرٹ ہوتا ہے تو میڈم نیشنل کالج ادھر جاؤ, ہاں جی پی ٹی وی, ہاں ادھر آؤ. تو وہ ایک ہماری ڈویژنز تھیں, بڑی کلیئر ڈویژنز تھیں. جب یہ آپ نے شہباز ہاشمی کی بات کی تو ان کا جو ایک آخری انٹرویو جو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے آج کل کی جنریشن برر والے انکل کے نام سے جانتی ہے اور میں نے اتنا کام کیا وہ کوئی نہیں جانتا. تو آپ نے ان کو اتنے قریب سے جب وہ ایکٹیو تھے تو دیکھا تھا. ان کے تو بہت سارے قصے ہیں جو عدیل نے بھی کئی دفعہ سنائے ہیں کہ گیزر گھر سے چوری ہو گیا ان کے, اور وہ خود ہی جا کے انہوں نے گیزر کے والے کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا ایسے کھولتے ہیں اور اینٹی کلاک وائز نہیں کھولتے. تو آپ کو کیا قصے ان کے یاد ہیں؟ اب یہ ہے کہ بیچ میں جو 13-14 سال وہ تھے اور نہیں تھے, تو میرے لیے وہ ایک خانہ خالی ہے. مجھے ان کے اور ان کے بھائی کی جو لڑائیاں نہیں کہہ سکتے, گالی گلوچ, نارمل اوئے اوئے, اتنا مزہ آتا تھا کیونکہ دونوں مزنگیے تھے اور ظاہر ٹھیٹھ پنجابی تھے. تو وہ جو مجھے ان کی آوازیں یاد آتی ہیں شعیب صاحب کی. سلیمہ کو وہ فیض کہتے تھے, فیض, پتہ نہیں کیوں سیمی کبھی نہیں کہا سلیمہ نے فیض. تو وہ جو حمیر ہاشمی پورا نام لیتے تھے. تو وہ جو باتیں, ان کی آواز کبھی کبھی مجھے کان, جب میں گھر جاتی ہوں ان کو ملنے کے لیے تو گونجتی ہے. تو یہ بس ہے کہ کیونکہ ان کو پہلی دفعہ ڈائریکٹ میں نے کیا تھا. جی ہاں, سچ گپ جو تھا وہ شروع اس زمانے میں ہوا, پھر اس کے بعد پھر میں اور مصروف ہو گئی تو پھر وہ ہینڈ اوور کسی اور کو کیا گیا. تو ان کا جو ایک سٹائل تھا جو پروڈکشن کا, جس طرح سے وہ, یعنی وہ شخص ہر وقت ہنساتا تھا. خدا کی قسم ایک جملہ جو تھا اس کا, پتہ نہیں کیسے, عدیل کا بھی یہی عالم ہے, بولتا ہے تو وہ گھما کے جملے آتے ہیں ان کو. تو وہ جو ایک مزہ آتا تھا ان کی باتیں سننے میں, اور گھر میں بھی آؤ تو یہی چل رہا ہوتا تھا وہ چیز. اوئے کتنے گئے. اچھا میم, آپ نے جو 2 کتابیں ہیں آپ کی, کنورزیشنز ود مائی فادر اور ہو ایم آئی میں تو آپ نے جو لیجنڈری فیمیل سیلیبریٹیز ہیں ان کے انٹرویو کے, ایک تو میل کے رہتے ہیں ابھی آپ کے پارٹ 2. ہائے کیا کچھ رہتا ہے عمیر بھائی, کتنا ٹائم رہ گیا, ابھی بھی کرنا پڑے گا. مگر میم یہ چیزیں ایسی ہیں جو کوئی نہیں آرکائیو کرتا ہے. موجود ہیں میرے پاس, لکھے ہوئے ہیں, تیار ہیں, پبلشر سنگی میل صاحب تیار ہیں. اٹھ کنورزیشن ود مائی فادر میں تو آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شکایت والی بات ان کی بالکل ویلڈ ہے کہ آپ نے کی ہے. تو دونوں کتابوں کا آئیڈیا کیسے آیا, کیونکہ آپ تو لکھنے پڑھنے سے اتنا ایز سچ نہیں تھا. بالکل نہیں. وہ پہلی تو ایکچولی از اے ڈاکیومنٹیشن, وہی انٹرویوز کے جو میں نے کیے تھے, اس کو جب میں نے جو, اور 20 چوز کیے میں نے کیے تو جی ہاں آپ کے اصلی ہیں. تو اس میں سے کس کو, تو ہر شعبے میں ایک, بالکل صحیح, میوزک کا ایک, رائٹر کا ایک, آرٹسٹ کا ایک, پولیٹیشین کا ایک وغیرہ, اور عورتوں کا وہ یہ. اور پھر اس کے بعد جو میں نے پہلے 2-3 صفحے لکھے ہیں وہ میرے اور اس شخص کی کیا رشتہ تھا. تو اس پہ لوگوں نے, اور سب سے مشکل اس میں میری بہن کا تھا. جب سلیمہ میرے سامنے بیٹھی ہیں تو مجھے میرے جو ڈائریکٹر تھے, اللہ مغفرت کرے, شوکت صاحب, بہت پیارے آدمی تھے, وہ کہنے لگے میڈم کی پوچھو گے. میں نے کہا سوچ نہیں. تو وہ ایسا چلا کہ چلتا گیا. تو لہٰذا تو ظاہر ہے اس کی جو لکھنے والا کام تھا وہ ذرا سا مشکل نہیں کہہ سکتی. میرے کی عادت ہے, اچھی ہے کہ بری ہے مجھے نہیں معلوم, جو اس وقت بھی ہو رہی ہے. میرا فلو چلتا ہے, بالکل, میں رکتی نہیں ہوں. جب میں لکھنے لگتی ہوں تو میں چل پڑتی ہوں. ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے بعد میں کچھ اسپیلنگ وغیرہ دیکھنی پڑتی ہے, لیکن میری ایک ہی فلو میں لکھتی ہوں. تو ایڈٹ پھر میں نہیں کرتی, میں کسی اور بالکل. تو یہ تو اس وقت بھی میرے جو کام ہوتا ہے اسی طرح سے چلتا ہے. یہ کنورسیشنز ود مائی فادر کے اوپر جب تھے کہ کووڈ کا زمانہ, گھر بیٹھے بیوقوف, تو سوچا تو ان کے خط نکلے تو پڑھے تو یہ تو وہ. اللہ بہت خوش رکھے ان کو, دونوں پوتیاں میری گھر بیٹھی بور ہو رہی. میں کہ چلو ان کو بٹھایا, خط نکلوائے, بڑے دادی چھٹی ہے ہماری. میں کہا کوئی چھٹی نہیں, کم کرو. یعنی بہت پیار سے انہوں نے. تو یہ مجھے یاد ہے کہ عدیل سے میری بات ہوئی اور میں نے اس سے کہا, میں نے کہا میں سوچ رہی ہوں خط پبلش کروں. کہتے بورنگ. سو آئی سیڈ او, آئی سیڈ یس.
کہتا ہے پھر یہ اس کا آئیڈیا تھا, رائٹ ٹو ہم ناؤ واٹ یو ہیو بین تھرو آفٹر ہی لیفٹ, because he doesn't know. So that is how the idea started. اچھا میم, ابھی فیش فیسٹیول جو ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے, ماشاءاللہ لوگ دیکھتے بھی ہیں, کبھی کبھی اس میں کوئی ایسی چیز وائرل ہو جاتی ہے جو تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہوتی ہے, آپ ایز این آرگنائزر اسے کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ ہم اس کے اوپر 4 لوگ ہیں, میں, سلیمہ, عدیل اور میرا بڑا بیٹا علی, جو ہم اس پہ بیٹھ کے کچھ سوچتے ہیں. اور ہماری ایک فیملی میں ایک سینگ ہے, واٹ وڈ فیض ہیو ڈن. ہاں, سائلنس. ویری گڈ. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, میں نے ان کو ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے, بات کرتے دیکھا ہے. میں نے پوچھا ہے, میں نے کہا ابا یہ تو آپ کے, تو وہ شاید ان کی زندگی اسی وجہ سے اتنی کامیاب یا کچھ ہوئی کہ خاموش رہے. تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ بولو, مزے لو. اور ہم نے, اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی جواب نہیں دیا. نہیں, کبھی نہیں دیا. اگر تعریف ہوئی ہے تب بھی جواب نہیں دیا, اگر نہیں ہوئی تب بھی جواب نہیں دیا. ایک فلم آئی تھی بیونڈ دا لاسٹ ماؤنٹین, اس میں آپ نے ایکٹنگ کی تھی, پاکستان کی پہلی انگریزی فلم. جب اپروچ کیا گیا تھا آپ کو, جاوید جبار نے کیا تھا, تو آپ نے کیا سوچا تھا؟ اچھا, ہاشمی صاحب مجھے جہاں تک یاد ہے امریکہ میں تھے, شاید اسی لیے میں نے کر لی تھی. میرے خیال میں وہ شاید ہوتے تو شاید نہ مانتے, پتہ نہیں. تو جاوید سے دوستی پرانی, تو کہنے لگے رول چھوٹا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ ہے وہ. مجھ میں ایک وہی جب بات ہے, ایک میری آئی ڈو ایکسپیریمنٹس, مجھے ایک لمحہ ہوتا ہے کہ یس, تو وہ ایک لمحہ ہوا ہوگا, اس وقت ہوا تھا, چل یار وہ دن اور آج کا دن. تو وہ بس ایک لمحہ ہوا. وہ فلم بھی بہت اچھی تھی, مجھے تو بہت پسند آئی تھی. اگر آج آپ کی ملاقات جو ہے اپنے پیرنٹس سے ہو جائے تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ اپنے ابا سے تو میں کہوں گی یہ کہاں چھوڑ گئے ہمیں, اس کو کون ٹھیک کرے گا. اس وقت جو آپ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہے, دنیا کی بات کر رہے, روس کو دیکھ لیں, غازہ کو دیکھ لیں. یہ سارے ملک ایسے ہیں جن سے ان کی بہت زیادہ ایک کنیکشن تھا. روس سے بھی تھا, پیلسٹائن سے بھی تھا, فلسطینیوں سے بھی تھا. وہ رہے وہاں جا کے. پہلی دفعہ جب اٹیک ہوا اس میں وہ بھاگے وہاں سے. میں تو یہ سوال پوچھتی ہوں ان سے ہر دفعہ, یہ جو آپ ہر دفعہ دل نامید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے. میں وہاں اس سیل میں کھڑی ہوئی ہوں جہاں انہوں نے وہ لکھا ہے ساہیوال جیل میں, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. اور سامنے اگر آپ دیکھیں اس سلاخوں میں وہ ہمیں, تو کیسے آپ امید کی اس طرح سے دل میں امید رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت کمال کی ہے, میں سمجھتی ہوں ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ ان سے پوچھنا کہ کیسے میں اپنے اندر یہ گفٹ جگاؤں, یہ کیسے میں اپنا ولولہ جگاؤں کہ مجھ میں امید ہو, مجھ میں ہر وقت ڈپریشن نہ ہو کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں. اس ملک میں جو ہم نے سوچا تھا, جو خواب آپ ہی لوگ لے کے آئے تھے, وہ خواب کیا پورا ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو اس میں یہ ہے. والدہ کے ساتھ تو ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ اتنا کام کیا تھا بڑھ بڑھ کے, اور انسانی حقوق کے ساتھ, ہیومن رائٹس کے ساتھ, وہ تو ان کی, تو ان سے پوچھ کے کہ ویئر آر دا ہیومن رائٹس آف دا ورلڈ. اگر آپ غازہ کو دیکھیں, اگر آپ فلسطین کو دیکھیں, ایران کو دیکھیں, افغانستان کو دیکھیں, ویئر آر دا ہیومن رائٹس. مجھے دل چاہتا ہے کہ مجھے کوئی گائیڈنس دے, کیونکہ اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, تو میرے پاس جواب نہیں ہوتے. یا میرے پاس, پھر میں سوچتی ہوں کہ میں فیض کی بیٹی ہوں تو مجھے امید دینی ہے, تو جب میرے اندر امید نہیں نظر آ رہی مجھے, تو میں کیسے دوں؟ بہت شکریہ میم, اور انشاءاللہ جو ہے ویٹ کر رہے ہیں آپ کی اس کا ہوئے مائی پارٹ 2 کا, کیونکہ وہ والی انٹرویوز تو پڑھنے ہیں, اور جلد آپ اس پہ جو ہے کام کریں, اور نیکسٹ انشاءاللہ کوئی پی ٹی وی کو ایسا مشورہ دے دیں کہ وہ بھی صراط مستقیم پہ ہی آ جائیں. ہاں سر, تھینک یو. تھینک یو, بہت شکریہ.